अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 2018 में रिलीज हुई कोरियन मूवी के बारे में जिसका नाम है डेजा वू। आज की हमारी मूवी मिस्ट्री फिल्म है और इसमें काफी ज्यादा थ्रिल भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्ट पे हम एक कपल को देखते हैं जो वापस घर जा रहे होते हैं। लड़की का नाम जिमिन होता है और लड़के का नाम वूजिन। लड़के का ध्यान गाड़ी की तरफ से हटता है तो अचानक से गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है। अचानक जिमिन की आंख खुलती है और ये सब उसका ख्वाब होता है, लेकिन उसके बाद उसे नींद नहीं आती और उसे काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। वो वॉशरूम जाके चेक करती है तो उसके मुंह से किसी का बाल निकलता है जो देखने में काफी डिस्गस्टिंग लग रहा था। और फिर उसे वहां पे किसी लड़की की आत्मा दिखाई देती है। वो आत्मा जिमिन के ऊपर आती है और उसका गला दबाने की कोशिश करती है। जिमिन अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और अचानक उसकी नींद टूट जाती है और ये सब उसका ख्वाब होता है। वो ये सब देख के काफी डर जाती है। वो बाहर जाके देखती है और उसके फियांसे यानी वूजिन ने उसके लिए नाश्ता तैयार रखा होता है। वो उससे बोलती है कि तुम इतने खुश कैसे हो किसी को मार के। मैं उस दिन के बाद सही से सो भी नहीं पाती। वो कहती है कि क्यों ना हम ये सब पुलिस को जाके बता दें। वूजिन को कुछ समझ नहीं आती कि जिमिन ये सब क्यों कह रही है। वो उसे गले लगाकर समझाने की कोशिश करता है। अगले सीन में हम जिमिन को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन चली जाती है। वो वहां पर जाके उस रात के बारे में सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से किसी की मौत हो गई है और वो ये भी बताती है कि उस इंसान की बॉडी कहाँ पर है। वो पुलिस ऑफिसर उसके हस्बैंड को कॉल करते हैं और फिर हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट का सीन देखते हैं। खुदाई करने पर उस पुलिस ऑफिसर को वहाँ पे एक हिरन की लाश मिलती है। वो वूजिन से पूछता है कि क्या वो ये चीज थी जो तुम्हारी गाड़ी के साथ टकराई थी। वूजिन हाँ में जवाब देता है और कहता है कि मैंने इसलिए इसे छुपाया क्योंकि मैंने सुना है कि अगर हम जानवरों को मारें तो हमें फाइन मिलता है। उसके बाद वूजिन जिमिन को एक डॉक्टर के पास लेके जाता है जो पुलिस ऑफिसर ने रिकमेंड किया होता है। वो डॉक्टर उनसे कहता है कि अगर कोई बंदा सेंसिटिव हो तो एक्सीडेंट के बाद हेलुसिनेशंस काफी नॉर्मल चीज है। वो उन्हें कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो उन्हें कुछ दवाइयाँ लिख के देगा जिसकी वजह से वो ठीक हो जाएंगी। अगले दिन जब जिमिन काम पे जाती है तो उसे फिर से हेलुसिनेशंस होना स्टार्ट हो जाती हैं। वो बहुत ज्यादा कांपने शुरू हो जाती है और अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल के अपनी मेडिसिन लेती है। जिमिन लेट नाइट तक काम कर रही होती है और उसे फिर दरवाजा बजने की आवाज आती है। वो चेक करने के लिए जाती है और दरवाजे की दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा होता है। जैसे ही जिमिन उससे पूछती है कि वो कौन है, वो वहां से भाग जाता है। अचानक ऑफिस के एक कमरे की लाइटें फ्लिकर करने शुरू हो जाती है। जिमिन काफी डर जाती है लेकिन वो हिम्मत करके उस कमरे में चेक करने जाती है। वो जब अंदर देखती है तो वहां पे पड़ा हुआ प्रिंटर ऑन होता है और उससे बार बार पेपर्स निकल रहे होते हैं। वो जाके प्रिंटर को ऑफ करती है और वापस घर जाने का सोचती है। वो जाने ही वाली होती है लेकिन अचानक ऑफिस के टेलीफोन पे एक कॉल आता है। कॉल उठाने पर एक आदमी उससे कहता है कि तुमने आज ब्लैक ड्रेस पहना था ना, मेरा इंतजार करो, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ वहां पर। ये सुन के जिमिन बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है। जब वो टैक्सी से वापस घर जा रही होती है तो उसे बस स्टैंड पे एक लड़की दिखाई देती है जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहना होता है। जैसे ही वो अपनी साथ वाली सीट पर देखती है तो उसे वही लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो उसने मूवी की स्टार्ट पर देखी थी, लेकिन ये सब उसका वहम होता है। अगले दिन जब वूजिन अपने ऑफिस में जाता है तो उसे सीलिंग से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो स्टोर रूम का दरवाजा अचानक से खुल जाता है। इतनी देर में ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज आ जाते हैं। उनमें से एक वर्कर कहती है कि उस दिन मैंने भी यहाँ पे किसी को देखा था, लगता है कि यहाँ पे कोई भूत है। वूजिन उन सबको डांट के चुप करवा देता है और उन्हें कहता है कि भूत वूत कुछ नहीं होते। जब वूजिन वापस घर जा रहा होता है तो उसे वहाँ पे वही पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसका नाम इन ते होता है। वो उससे वापस से वही सवाल पूछता है कि क्या उस दिन उसकी गाड़ी के सामने एक हिरन आई थी या फिर कोई इंसान। वूजिन उसे गाड़ी से काफी ज्यादा पैसे निकाल के देता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हें पहले ही दे देने चाहिए थे।
اور اس سے کہتا ہے کہ وہ واپس سے اسے پریشان مت کرے۔ اگلے سین میں ہم جیمن کو دیکھتے ہیں جو اب ووجن کے گھر شفٹ ہو گئی تھی۔ وہ گھر کی چیزیں سیٹ کر رہی ہوتی ہے تو اسے واپس سے ہیلوسینیشنز ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ وہ جلدی سے جا کر اپنی میڈیسن لیتی ہے اور جیسے ہی وہ پیچھے مڑتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بالکنی میں کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے اور اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ووجن جب گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جیمن بالکنی کے پاس چاقو لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ کافی ڈری ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ بالکنی میں کوئی آدمی ہے جو مجھے مارنا چاہتا ہے اور وہ اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگلے دن ووجن اسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اسے پیسے دے کے اس سے بولتا ہے کہ وہ جیمن کی ڈوز تھوڑی بڑھا دے تاکہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو سکے۔ وہ کہتا ہے کہ اس دوائی سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا اور دن بہ دن اس کی طبیعت اور خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر منع کر دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اگر میں نے ڈوزیج زیادہ کر دی تو اس کی وجہ سے اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ وہ تھوڑا صبر کرے، وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ گھر جا کے ووجن جیمن کو کچھ پیسے دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اگر اسے دوشک جو جیمن کا باس اور ووجن کا دوست ہوتا ہے، اگر وہ اس کا بیہیویئر برداشت نہیں کر پا رہی تو وہ یہ پیسے لے کے جائے اور کمپنی کا لون چکا دے اور وہ جاب سے ریزائن کر دے۔ جانے سے پہلے ووجن اس سے کہتا ہے کہ ان دونوں کو اس کی مدر نے ڈنر پہ انوائٹ کیا ہے، اگر وہ جانا چاہتی ہے تو وہ تیار ہو کے اس ہوٹل پر آ جائے۔ اگلے سین میں ہم ووجن کو دیکھتے ہیں جو اپنے مینیجر کو اپنا ریزگنیشن لیٹر دے دیتی ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ اس طرح ریزائن نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے کمپنی سے بہت لون لیا ہے۔ جیمن اس کے سامنے ایک بیگ رکھتی ہے جس میں بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں اور وہ کچھ کہے بنا ہی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ آفس سے نکلتی ہے تو اس سے وہاں پہ دوشک ملتا ہے۔ وہ اس سے بدتمیزی کرتا ہے لیکن اس دفعہ وہ چپ نہیں بیٹھتی اور اسے زور سے تھپڑ مار دیتی ہے۔ وہ پھر سے اس سے بدتمیزی کرتا ہے اور جیمن اسے واپس سے ایک تھپڑ مارتی ہے۔ جیمن اس سے کہتی ہے کہ اگلی دفعہ اگر اس نے اس سے بدتمیزی کی تو جیمن اسے مار دے گی۔ رات کے وقت جب جیمن اور ووجن سو رہے ہوتے ہیں تو ان کے دروازے پہ کوئی دستک دیتا ہے۔ ووجن کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ دروازہ کھولنے کے لیے جاتا ہے۔ اتنی ہی دیر میں جیمن اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ووجن کمرے میں نہیں ہے۔ وہ باہر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ دوشک ان کے گھر میں زبردستی گھس آیا ہے اور وہ بہت زیادہ نشے میں بھی تھا۔ دوشک جیمن کو بلاتا ہے اور جیمن واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اگلے سین میں جیمن کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے اور دوشک اسے بولتا ہے کہ وہ یہاں پر اس کے پاس آ کر بیٹھے۔ وہ اس سے کافی بدتمیزی کرتا ہے اور یہ سب ووجن بھی سن رہا ہوتا ہے لیکن کچھ نہیں کرتا۔ باتوں ہی باتوں میں دوشک ہرن کا نام لیتا ہے جس کی وجہ سے جیمن کو واپس سے فلیش بیکس آنے لگتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے پلیٹ گر کر ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ سب کہہ کے دوشک وہاں سے چلا جاتا ہے اور ووجن جیمن کے پاس آتا ہے۔ وہ اسے اس کی دوائی دیتا ہے لیکن وہ دوائی لینے سے منع کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب بھی میں یہ دوائی کھاتی ہوں تو کچھ نہ کچھ برا ہوتا ہے۔ ووجن اسے زبردستی کھلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے دھکا دے کر پیچھے کر دیتی ہے۔ اگلے دن رات کو جب جیمن اپنی دوائیں لے رہی ہوتی ہے تو اچانک سے دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ووجن واپس گھر آ گیا ہے تو وہ باہر جا کر دیکھتی ہے لیکن وہاں پر ووجن نہیں ہوتا بلکہ اس کے گھر دوشک آ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کے وہ کافی ڈر جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ وہ اس کے گھر میں کیسے آیا اور وہ کیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد وہ کوئی رومال نکالتا ہے جس کے اوپر اس نے نشے کی دوائی لگائی ہوتی ہے اور وہ جیمن کے منہ پہ رکھتا ہے۔ دوشک اسے بے ہوش کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ پراپرلی بے ہوش نہیں ہوتی بلکہ نشے کی حالت میں ہوتی ہے۔ وہ بہت مشکل سے کچن کی طرف جاتی ہے اور وہاں سے ایک بڑی نائف اٹھا لیتی ہے۔ وہ دوشک کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر وہ اس کے پاس آیا تو وہ اسے مار دے گی، اور وہ جلدی سے ایک کمرے میں جا کے چھپنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دروازہ لاک کرنے سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ دوشک اس کمرے میں جاتا ہے اور اس سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی کوئی اسے مار دیتا ہے۔ اگلی صبح جب جیمن اٹھتی ہے تو اس کے کپڑوں پہ اور آس پاس ہر جگہ خون ہوتا ہے۔ وہ باہر جا کر دیکھتی ہے تو باہر بھی ہر جگہ خون ہوتا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ وہ جلدی سے جا کے اپنے ہاتھ سے خون اتارتی ہے اور اتنی ہی دیر میں کوئی اس کے گھر کی بیل بجاتا ہے۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے تو وہاں پہ وہی پولیس آفیسر یعنی انتے ہوتا ہے۔ وہ اس سے ووجن کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ اسے کہتی ہے کہ ووجن کل رات سے گھر نہیں آیا
وہ اس سے کہتا ہے کہ اسے ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن جانا ہوگا کیونکہ دوشک کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کی لاش ووجن کے آفس سے ملی ہے۔ جیمن جیسے ہی پولیس اسٹیشن جاتی ہے تو وہاں پر اسے ووجن کی مدر بھی ملتی ہے۔ انتے ان سے کہتا ہے کہ اسے ووجن پہ شک ہے کیونکہ وہ کل رات سے غائب ہے اور دوشک کی لاش بھی ووجن کے کیبن سے ملی ہے۔ وہ جیمن سے کچھ سوال پوچھتا ہے اور آخر میں وہ اس سے پوچھتا ہے کہ جس دن ووجن غائب ہوا تھا اس سے ایک دن پہلے اس کے اکاؤنٹ سے کافی زیادہ اماؤنٹ میں پیسے نکالے گئے تھے۔ جیمن کہتی ہے کہ وہ پیسے ووجن نے اسے دیے تھے تاکہ وہ اپنا قرضہ اتار سکے اور یہ سارے پیسے ووجن نے ان کی شادی کے لیے سیو کیے تھے۔ یہ سن کر ووجن کی مدر کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ جیمن کو مارنے لگتی ہے۔ وہ گھر جاتی ہے اور فرش پہ لگا ہوا سارا خون صاف کرتی ہے۔ خون صاف کرتے ہوئے اسے پھر سے فلیش بیکس آتے ہیں۔ اسے بار بار خون، لڑکی کی لاش اور کنسٹرکشن سائٹ دکھائی دیتی ہے۔ وہ یہ سب زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر پاتی اور وہ جا کے اپنی میڈیسن ڈھونڈتی ہے۔ اسے کچن میں ایک میڈیسن مل جاتی ہے لیکن وہ اس کے میڈیسن کے باکس سے کافی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ وہاں پر کچھ اور میڈیسنز بھی پڑی ہوتی ہیں۔ وہ شوق میں اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ اس کی نہیں تھیں اور اس کے علاوہ کوئی میڈیسن لیتا بھی نہیں تھا۔ ان میں سے ایک میڈیسن کے باکس پہ ووجن کا نام لکھا ہوتا ہے۔ وہ میڈیسن لے کے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے۔ وہ ڈاکٹر اسے بتاتی ہے کہ یہ میڈیسن ان پیشنٹس کے لیے ہوتی ہے جو بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں اور یہ میڈیسن ہم ایزیلی کسی کو دیتے بھی نہیں ہیں۔ پھر وہ بتاتی ہے کہ وہ ووجن کو بچپن سے جانتی ہیں۔ بچپن میں ووجن بہت بیمار رہتا تھا اور یہی اس کا ٹریٹمنٹ کرتی تھی۔ وہ بہت چھوٹا ہوتا تھا اور تب سے یہ میڈیسن کھا رہا تھا۔ وہ ووجن کے آفس جاتی ہے اور وہاں پر ایک ورکر اسے ووجن کی ساری چیزیں دے دیتا ہے۔ اس بڑے سے باکس کے اندر ایک چھوٹا باکس ہوتا ہے جس میں رنگ ہوتی ہے۔ جیمن کو لگتا ہے کہ یہ رنگ ووجن نے اسے پرپوز کرنے کے لیے لی ہے۔ پھر جیمن اس ورکر سے پوچھتی ہے کیا ووجن اور دوشک کی لڑائی ہوئی تھی اس دن؟ وہ ورکر انہیں بتاتا ہے کہ وہ دونوں ایک ہی طرح کے تو تھے۔ یہ سن کے جیمن پوچھتی ہے کہ اس کا کیا مطلب؟ وہ ورکر بتاتا ہے کہ کچھ ٹائم پہلے دوشک نے اپنی گاڑی سے ایک ہرن کو مار دیا تھا اور اس کے بعد ان دونوں نے اس ہرن کا خون پیا تھا جبکہ وہ ہرن زندہ تھی اور اسے بچا بھی سکتے تھے، اور اس کے بعد ووجن نے اس ہرن کو باہر دفنا دیا۔ یہ وہی ہرن تھی جو پولیس کو ملی تھی۔ جیمن جب واپس گھر جا رہی ہوتی ہے تو اسے راستے میں ووجن کی گاڑی دکھتی ہے۔ وہ اس گاڑی کا پیچھا کرتی ہے۔ اس گاڑی سے اور کوئی نہیں بلکہ وہ پولیس آفیسر انتے اترتا ہے۔ پھر جیمن کو یاد آتا ہے کہ اسے سیکیورٹی گارڈ نے بتایا تھا کہ یہ پولیس آفیسر ابھی ابھی یہاں پہ شفٹ ہوا ہے۔ وہ اس سیکیورٹی گارڈ کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ اس پولیس آفیسر کا فلیٹ نمبر کون سا ہے، اور وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ فلیٹ 705 میں رہتا ہے جو ووجن اور جیمن کے ساتھ والا فلیٹ تھا۔ وہ جا کے اس دروازے کی بیل بجاتی ہے لیکن وہ دروازہ آلریڈی کھلا ہوتا ہے۔ وہ اندر جاتی ہے اور وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اور بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے۔ جیسے ہی لائٹ آن کرتی ہے تو وہاں پر کافی زیادہ تصویریں ہوتی ہیں اور ایک لیپ ٹاپ پڑا ہوتا ہے۔ جب وہ پاس جا کر دیکھتی ہے تو اس لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ اسے اپنا گھر دکھائی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس پولیس آفیسر نے اس کے گھر میں کیمراز لگائے ہوئے تھے اور وہاں پر جتنی بھی تصویریں ہوتی ہیں وہ جیمن اور ووجن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ وہ پولیس آفیسر ان دونوں پہ کافی ٹائم سے نظر رکھ رہا تھا۔ وہاں پر ایک اور پکچر بھی ہوتی ہے جو اس پولیس آفیسر کی ہوتی ہے۔ اس پولیس آفیسر کے ساتھ اس تصویر میں ایک لڑکی بھی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کے جیمن کو کچھ فلیش بیکس آتے ہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس لڑکی کے منہ پر خون لگا ہوا ہے اور وہ مدد مانگ رہی ہوتی ہے۔ جیمن کے پیچھے انتے بھی آ جاتا ہے اور جیمن بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اسے پکڑ کر پیچھے پھینکتا ہے۔ وہ اسے بہت بری طرح مارتا ہے۔ پھر وہ اسے بتاتا ہے کہ تم جانتی ہو یہ اس تصویر میں لڑکی کون ہے؟ یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ میں اس سے اتنا پیار کرتا تھا اور تم اور ووجن نے کیا کیا، اسے مار دیا۔ پھر وہ اس کا گلا دبانے لگتا ہے اور اس سے زبردستی پوچھتا ہے کہ بتاؤ میری بہن کہاں پر ہے۔ جیمن اپنے آپ کو چھڑانے کی کافی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں چھڑا پاتی اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب وہ ہوش میں آتی ہے تو انتے اسے ایک ٹرالی میں ڈال کر کہیں لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اسے پھر سے فلیش بیک آتا ہے جہاں پر وہ اور ووجن انتے کی بہن کو اسی ٹرالی میں ڈال کے کہیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ ووجن دیکھتا ہے کہ انتے کی بہن ابھی بھی زندہ ہے تو وہ اسے وہاں پر مار دیتا ہے۔
یہ سب جیمن دیکھ کے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ جیمن کو کچھ یاد نہ رہے اس لیے ووجن اسے کچھ گولیاں کھلا دیتا ہے۔ وہ زبردستی پوری گولیوں کا ڈبہ اس کے منہ میں ڈالتا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ مووی واپس پریزنٹ ٹائم میں آتی ہے اور یہاں پر جیمن کو ہوش آ جاتا ہے۔ وہ جب اٹھتی ہے تو اس کے سامنے ووجن بھی ہوتا ہے، لیکن انتے نے اسے باندھا ہوتا ہے اور بہت زیادہ مارا بھی ہوتا ہے۔ ووجن جیمن کو بولتا ہے کہ تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تمہیں ہر چیز لا کر دی۔ وہ اس سے بولتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، تم مجھے فضول میں میڈیسنز دیتے رہے تاکہ لوگوں کو سچ نہ پتا چل سکے۔ پھر وہ جیمن کو بولتا ہے کہ جو رنگ تم نے پہنی ہے وہ دوشک نے دی تھی۔ یہ سن کے جیمن کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہاں پر انتے بھی آ جاتا ہے اور ووجن انتے سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں پتا کرنا ہے کہ تمہاری بہن کی باڈی کہاں پر ہے تو تم سب سے پہلے جیمن کو مار دو۔ اس سے پہلے ووجن کچھ بھی کہتا انتے اسے مار دیتا ہے۔ پھر وہ جیمن کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ بتائے کہ اس کی بہن کی باڈی کہاں پر ہے ورنہ وہ اسے بھی مار دے گا۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ اس کی بہن کی باڈی اس طرف ہے اور پھر انتے اسے زبردستی اپنے ساتھ وہاں پر لے کر جاتا ہے۔ اصل میں جیمن کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی بہن کی باڈی کہاں پر ہے، پر وہ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہے اور جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے وہ انتے کو مار کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ انتے بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے کیونکہ اس کے پیر پر چوٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح سے چل نہیں پاتی، پر وہ پوری کوشش کرتی ہے۔ وہ بڑی مشکل سے اوپر جاتی ہے اور وہاں جا کر چھپ جاتی ہے۔ انتے کو جیمن مل جاتی ہے اور وہ اسے مارنے لگتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ بتا دے کہ اس کی بہن کہاں پر ہے، کیونکہ اسے پتا ہی نہیں ہوتا اس لیے وہ کچھ کہہ نہیں پاتی۔ انتے ایک ایک کر کے وہاں پہ جتنے بھی پائپس لگے ہوتے ہیں انہیں توڑنے لگتا ہے اور وہ کافی غصے میں ہوتا ہے۔ وہ جیمن کو مارنے ہی والا ہوتا ہے اور اچانک ان کے ساتھ جو دیوار ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ اٹھتے ہیں تو انتے کی نظر اس کی بہن کی لاش پر پڑتی ہے۔ اسے دیکھ کے وہ بہت زیادہ رونے لگتا ہے اور پھر ہمیں فلیش بیک کا سین دکھایا جاتا ہے جس دن اس کی بہن کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ انتے اپنی بہن کے ساتھ فون پر بات کر رہا ہوتا ہے۔ اچانک سے اس کی بہن کی ٹکر ایک گاڑی کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ گاڑی اور کسی کی نہیں بلکہ جیمن اور ووجن کی ہوتی ہے۔ ووجن یہ دیکھ کے ڈر جاتا ہے اور اس کی باڈی کو اپنی گاڑی کی ڈگی میں ڈال دیتا ہے۔ اتنی ہی دیر میں وہاں پہ جیمن بھی آ جاتی ہے۔ جیمن دیکھتی ہے کہ وہ لڑکی ابھی بھی زندہ ہے اور وہ جیمن سے مدد بھی مانگتی ہے، لیکن جیمن اس کی ہیلپ نہیں کرتی۔ بعد میں جب انتے وہاں پر پہنچتا ہے تو اسے اپنی بہن کا فون ملتا ہے۔ وہ یہ دیکھ کے کافی دکھی ہوتا ہے اور اپنی بہن کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کرتا ہے۔ مووی واپس سے پریزنٹ ٹائم میں شفٹ ہوتی ہے جہاں پہ بلڈنگ ٹوٹنے والی ہوتی ہے۔ جیمن انتے کو بولتی ہے کہ انہیں یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ وہ بھی مارے جائیں گے، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا اور جیمن خود ہی جانے والی ہوتی ہے۔ وہ وہاں سے جانے ہی والی ہوتی ہے لیکن وہ اچانک رک جاتی ہے کیونکہ اسے گلٹی فیل ہوتا ہے، وہ انتے کی بہن کو بچا نہیں پاتی اور وہ ووجن کا ساتھ دیتی ہے۔ اگلے دن نیوز میں پتا چلتا ہے کہ بلڈنگ گرنے کی وجہ سے 4 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور وہ 4 لوگ اور کوئی نہیں بلکہ انتے، جیمن، ووجن اور انتے کی بہن ہوتی ہے۔ پھر ہم اسی ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جو جیمن کا علاج کر رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر اور کوئی نہیں بلکہ انتے کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے اور ان دونوں بھائیوں نے پلان بنایا ہوتا ہے ووجن اور جیمن کو پکڑنے کا، اور جو دوائیاں یہ جیمن کو دیتا ہے اس کی وجہ سے وہ ہیلوسینیٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ جیمن کو سب کچھ یاد آ جائے اور وہ سب جا کے پولیس کو بتا دے، اور یہاں پر ہی ہماری مووی اینڈ ہوتی ہے۔ سو گائز، ہماری ویڈیو یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ میں آپ سے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔